ख़वातीन व हज़रात, अज़मत बाजवा का आदाब कबूल कीजिए, सलाम कबूल कीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं जिसका मकसद है हमारे शहंशाह ग़ज़ल जनाब मेहदी हसन साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको मालूम ना हो, कुछ ऐसी फुटेज जो शायद आप पहली बार देखेंगे यहाँ। और इस सिलसिले में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेहदी हसन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, यहाँ यूके लंदन से उनका ताल्लुक़ है, और मैं उनको वेलकम करता हूँ, उनसे बहुत सी बातें पूछेंगे। वेलकम करते हैं सैयद अमीरुल हक साहब को। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुज़ूर? ठीक-ठाक। लेकिन ऑफ कोर्स पूछना तो चाहिए नहीं कि कैसे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं खान साहब की वफ़ात के बाद हर कोई सोगवार है, जो भी उनके परस्तार हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती अब हम में नहीं रही। बहुत से प्रोग्राम्स देखे हमने उनके बारे में, उनकी डेथ को कवर किया, बहुत से चैनल्स ने, मीडिया में बहुत कवरेज उनकी हुई, सब ने ये सब तक ये बुरी खबर पहुंची। लेकिन उनके हालात ज़िंदगी के बारे में तफसीलन बहुत कम चैनल्स ने उस पर रोशनी डाली है। सो मैं आपसे पूछूंगा चंद सवालात, और आप कुछ सरप्राइज फुटेज भी लाए हैं जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं देखी, विच इज़ वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। वो फुटेज बिल्कुल ऐसी फुटेज है जो मेरा ख्याल है कि इससे पहले मंजर आम पर नहीं आई। बिल्कुल सही। तो वो उसके बारे में भी बातें करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे, क्योंकि आपका तो बहुत गहरा ताल्लुक रहा है शहंशाह ग़ज़ल जनाब। ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरी खुशकिस्मती है बिल्कुल इतने महान इंसान के साथ जी मेरे घरेलू ताल्लुकात थे अच्छे, माशाल्लाह। और मुझे अपने बेटों की तरह से ही जी जी उन्होंने रखा। जी, बहुत शफीक इंसान थे। बेशक बेशक। अब ये जो मेहदी हसन फाउंडेशन है, इसके अगराज़ व मक़ासद क्या हैं और ये क्यों कर इस वजूद में आई? अज़र भाई, मसला यह है कि मेहदी हसन फाउंडेशन, मेहदी हसन खान साहब ने जी जी अपने होश में जी जी 1999 में जी मेरे साथ काफी उनका उठना बैठना था, वो रहते ही थे। जब आप कहते हैं होश में, तो उसका मतलब ये है कि वो 10-12 साल पहले से ही तवील उनकी अलालत शुरू हो गई थी उनकी। तो उस जमाने में जब वो प्रोग्राम्स यहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने समझा कि ऐसी फाउंडेशन बनानी चाहिए जिसका बेड़ा आपके सर कर रख दिया उन्होंने, कि ऐसी फाउंडेशन जिसका आगे चल के बहुतों को फायदा हो। बिल्कुल जी। वो ये था कि खान साहब, मेहदी हसन साहब मरहूम, जो लोग उन्हें जानते हैं पर्सनल लेवल पे, जी जी, वो दिल के बहुत सखी और बहुत अच्छे इंसान थे। I know that personally as well। बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत शफीक इंसान थे, शफीक इंसान थे, खूबसूरत इंसान थे। और यानी उनका मिशन था। उनके जिंदगी से उन्होंने काफी ठोकरें भी खाई हुई थी। और याद आया कि जब पाकिस्तान तशरीफ लाए वो, तो उस वक्त उनके पास शायद कोई जॉब नहीं थी, कि साइकिल फैक्ट्री में साइकिलों ट्रैक्टरों तक उन्होंने उनकी मरम्मत की, और वो उस किस्म के काम भी किए बड़ी मेहनत से। जी जी, यानी अगर हम मेरे साथ तो बैठ के, वो भी घर की बात थी। जी जी, बहुत बातें करते थे अपने फारिग वक्त में। जी। तो मुझे तो वो वहां तक ले गए कि जब वो 8 साल के थे, जी, तो महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये इंडिया में, जी जी, उन्होंने इनका पहला गाना सुना था 8 साल की उम्र। 8 साल की उम्र? हाँ जी, माशाल्लाह। और जो इनके जो वालिद साहब थे, अजीम खान साहब, जी,
ان کے اور بھی چچا جو تھے، چچا کی اس میں زیادہ انفلوئنس تھی. ہاں جی چچا کی زیادہ انفلوئنس تھی. تو بہرحال انہوں نے اپنا پہلا پرفارمنس جو کیا تھا اٹ واز بیفور دی مہاراجا آف بروڈا. ٹھیک ہے. پیدائش ان کی بیسکلی انڈیا کی تھی، راجستھان، لونا ولیج لونا. جی ہاں جی. اور دونوں ملکوں سے بہت پیار تھا خان صاحب کو جی آخری وقت تک. اور میرے خیال ہے جہاں جہاں دنیا میں وہ گئے ہیں انہوں نے پیار ہی پھیلایا ہے، پھر سمیٹا بھی ہے. بے شک بے شک بہت کم ممالک ایسے ہوں گے جہاں وہ نہیں گئے، پرفارم نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ ان کے تو پرستار دنیا بھر میں موجود. بالکل بالکل. یعنی کالیں جن تک ہمارا رابطہ، جن کا میرے سے رابطہ ہوا بڑی دور دور سے، موریشس سے، ٹھیک ہے، افریقہ سے، پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے. آپ کا تو تعلق ان سے جیسے آپ نے بتایا کہ پرسنل رہا، اور ماشاءاللہ ان کے جو اولاد ہے اس میں بھی 12-13 بچے ہیں. شاید اس کا بھی ڈیٹیل آپ سے لیں گے. اور ایک وائف ان کی لاہور، ایک کراچی میں تھی جن کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے، اور اس سے وہ کافی ظاہر ہے کہ وہ بہت افیکٹ ہوا ان کی صحت پر، جس سے اس کے بعد جہاں پر نہ ہو سکے وہ اس سانے انسانوں سے وہ پھر بہت متاثر ہوئے تھے. اوبیسلی دو وائفز جب چلی جاتی ہیں. ہاں یہ دیکھیں 1999 کے بعد جب وہ لندن سے یہاں سے واپس گئے ہیں پاکستان، تو جو انہیں تو ہم اپنی امی ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، جو ان کی وائف جو بیگم جو مرحوم جو ساتھ آئی تھیں، تو وہ پاکستان میں بیمار ہو گئی اچانک ہی، اور ان کا انتقال ہو گیا. تو خان صاحب کا بھی فون آیا کہ جی امیر تمہاری آنٹی ابھی نہیں رہی دنیا میں. بڑا رو رہے تھے. تو ان کے جب جنازے پہ میں گیا تو ایسا واقعہ، اگر ان کے گھر سے واقف کار ہیں کراچی میں، بالکل ٹاپ میں 4تھی منزل پہ خان صاحب خود رہا کرتے تھے. اچھا. تو میں وہاں گیا تو مجھے اپنے ساتھ بستر پہ انہوں نے بٹھا لیا اور بڑا روئے جیسے کہ بچہ رو رہا ہے، تو کہتے ہیں ادھر شولڈر پہ میرے، کہتے ہیں کہ امیر تمہاری آنٹی مجھے چھوڑ گئی، میرے سے دیکھو دھوکہ کر گئی، میں نے پہلے جانا تھا. تو میں نے کہا خان صاحب ابھی بس یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت. کہتے ہیں تمہیں یاد ہے نا جب ہم شو کرنے جایا کرتے تھے تو گاڑی میں جب ہم جیسے ہی بیٹھا کرتے تھے تو میں تمہیں پوچھا کرتا تھا کہ ابھی کچھ موڈ بنے کس غزل سے میں شروع کروں، تو تم نے کہا تھا کہ خان صاحب میں تو مر کر بھی تجھے میری جان چاہوں گا. فلم عظمت کا وہ گیت بہت مشہور. جی ہاں جی ہاں. تو آپ نے ساتھ ہی کہا تھا ہاں یہ تمہاری آنٹی کے لیے میں گایا کرتا تھا انہیں مد نظر رکھ کے. تو انہوں نے بھی مرحومہ نے بڑا ہنسنا. تو کہتے دیکھو یہ بات غلط ہو گئی نا، میرے سے پہلے چلی گئی. کہنے کا یہ مطلب ہے خان صاحب بڑے اداس تھے ان دنوں میں، بہت سینسیٹیو بھی، آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سینسیٹیو تھے. میں نے پھر انہیں تسلی، بیٹے ان کے سب وہیں پہ تھے. میں نے کہا دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے بیٹے ہیں، ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں. تو خان صاحب یہ تو ابھی یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، تابع دار ہیں. کہتے ہاں بالکل ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دس تھنگ اباؤٹ دی فاؤنڈیشن، میں نے پوچھ رہا تھا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا اس فاؤنڈیشن کو رکھنے کا. میرے خیال آپ نے ذکر بھی کیا ہے اس کا کہ جو آرٹسٹ اپنا فن کی عمر جو ہوتی ہے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل نہیں رہتے کہ اب وہ پرفارم کر سکیں. اس کے بعد پھر ان کی پینشن کے لیے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے پلان جو ہے اس کو اس کے لیے یہ بنائی گئی تھی یہ فاؤنڈیشن. اور
آپ بتا رہے ہیں 12-13 سال ہو گئے، تو اس میں ظاہر ہے کہ لوگ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہوں گے جو غزل گائکی یا جن کا کچھ تعلق ہے، لگاؤ ہے اس فیلڈ سے، وہ چپکے سے آپ بتا رہے تھے کہ فاؤنڈیشن میں مدد کرتے ہیں اور پھر آپ آگے وہ ایز اے ہیلپنگ ہینڈ باقیوں تک پہنچاتے ہیں. وہ دیکھیں یہ سلسلہ 1999 میں اچانک ہی شروع ہوا. خان صاحب کیونکہ وہ دیکھیں پوری دنیا پھرے ہوئے تھے اور ہر فلم انڈسٹری کے یعنی ہر آرٹسٹ سے وہ واقف تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک دن میرے ساتھ بیٹھ کے ایسے ذکر کیا کہ دیکھو کتنی بدقسمتی ہے، کچھ ہمارے آرٹسٹ ایسے ہیں آج جنہیں تم دیکھو ایک زمانے میں عروج میں تھے اور آج حالات کی وجہ سے وہ کچھ ایسے ہیں کہ آج انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا، اولاد نے انہیں اپنے آپ سے محروم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے باقاعدہ مجھے ان حضرات کے نام بتائے، ان کی یعنی شناخت کی. کہتے اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بعد کوئی سلسلہ ایسا ہوئے، محنت تو ہم سب ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دنیا میں اور یہ دل سے میں بات کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. تو میں سنتا رہا، میں نے کہا پتہ نہیں شاید ٹھیک ہے، کچھ سوچیں گے، کیونکہ باتیں ہی کر رہے تھے. پھر اپنے میوزک ڈائریکٹر صاحب نوشاد، جی ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، وہ ایک مرتبہ آئے خان صاحب کو ملنے. تو یہ بڑا اچھا واقعہ ہے کیونکہ ابھی حالات ہی ایسے ہیں کہ دکھ ہو رہا ہے مجھے، میں زیادہ باتیں بھی کروں تو. لیکن وہ نوشاد صاحب آئے خان صاحب کو ملنے، تو پہلے دونوں بڑے اچھی طرح سے گلے ملے. پھر اچانک ہی ہارمونیم تھا خان صاحب کا، تو وہ دونوں نے ایک کھینچا کھینچی شروع کر لی. اچھا، کھینچا رانی شروع ہو گئی ہارمونیم پر. تو میں بڑا پریشان اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پھر ایک دم ہی دونوں چپ ہو گئے، میری طرف دیکھ کے ہنسے، کہتے تم پریشان ہو گئے نا. نہیں، یہ میرا اور میدی کا پیار ہے. نوشاد صاحب کے الفاظ، اس باجے کی بڑی کہانی ہے بھائی. اچھا، انٹرسٹنگ. تو کہتے ہیں کہ یہ باجا خان صاحب آئے تھے اپنے بامبے، ان کی کوئی شوٹنگ تھی وہاں پہ. تو ان کا باجا کسی طریقے کوئی ڈیمیج ہو چکا تھا، کسی واقعے میں ڈیمیج ہو چکا تھا. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے انہیں کہا خان صاحب تم یہ میرا باجا استعمال کرو، جو